बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क, और इसके साथ साथ नवीद सती के नाम से आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। आप से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल है, ट्विटर है, टिकटॉक है और फेसबुक है, आप उसको फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी कोशिश जारी है कि जो नेशनल असम्बली के 266 हैं हल्के और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने रखें। अभी मैं आपको सामने रखूं कि जी इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत है वो क्या है, और बहुत सी मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं इलेक्शन से रिलेटेड। एक तो ताहिर सादक NA 49 अटक से यानी उनको इजाज़त मिल गई इलेक्शन लड़ने की, बड़ा सरप्राइज दिया है वहां पर। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा टफ टाइम होगा। ताहिर सादक को सब जानते हैं कि उनका कितना वोट बैंक है, और तरीके इंसाफ के साथ इंटैक्ट हैं। तो वहां पर नून लीग के लिए परेशानी जो है वो सामने आ गई है। इसी तरह परवेज इलाई को PP 32 गुजरात में इजाजत मिल गई है इलेक्शन लड़ने की, वहां पर भी कुछ चीजें चेंज हो रही है, वो आपके सामने रखेंगे। इसी तरह सनम जवेद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। देखते हैं कि उसको मिलता है इलेक्शन या नहीं मिलता। NA 127 पे पीपल्स पार्टी की विकेट गिराई है नून लीग ने, और वहां पर मियां तारक जो पहले PP का इलेक्शन लड़ा करते थे 2013-2018 में, यानी सूबाई असम्बली का, उन वो और उनके बेटे जो है वो नून लीग में अता ताड़र के साथ चले गए हैं। अच्छा जी, बहुत सी चीजें बाकी भी चल रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जनाब इस वक्त क्या तो इलेक्शन के हवाले से ताजा तरीन अगर मैं देखूं, सरगोदा में NA 85 से आमिर सुल्तान चीमा, PP से 77 से जो है और फैसल वो भी फारग हो गए। रावलपिंडी के हवाले से मैं आपको बड़ी यानी ऐसी ऐसी खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि आप परेशान हो जाएंगे कि इस कदर अगर नून लीग जो है वो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, सरकारी ऑफिस तक नहीं छोड़ रहे, सरकारी अमला जो है वो सारा का सारा लगा हुआ है, और फिर भी परेशानी है। और मैं आपको साथ वीडियोस में डॉक्यूमेंट्स भी जो जो चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप ये ना समझें कि जनाब कुछ एरियाज में हम खुद विजिट भी करके कुछ चीजें लेके आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, जावेद हाशमी साहब पहले दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं, और वो कहते हैं जी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हुए अपना वजन जो है वो तहरीक इंसाफ इमरान खान के पलड़े में डालता हूं। तो एनी हो, ये चीजें तो आपके सामने हैं, और उन्होंने आमद डोगर का ऐलान किया। तो यूं फवाद चौधरी जो है वो अपने ग्रुप के साथ दस्तबरदारी वो भी कर चुके हैं। बड़ी चीजें हैं। फयाजुल हसन चौहान का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, और वो इल्जाम किस पे लगा रहे हैं और उनको जवाब किसने दिया, यानी अब फयाजुल हसन चौहान का अकाउंट ही बंद हो गया बेचारा। वो किस किस तक उसके बहुत से अकाउंट बंद हो गए, एक तो पैसा आना बंद हो गया, फिर PTI के दौर में उन्होंने, अब वो तस्दीक करेंगे, जफर पटवारी को लगाया था, तो उस जफर पटवारी ने उनके लिए क्या कुछ किया, मैं आपको ऐसी चीजें रखूंगा, ऐसे शवाहिद आपके सामने रखूंगा कि फयाजुल हसन चौहान की भी जरा वो क्या होता है वो भी हो जाएंगी। तो एनी हो, जमात इस्लामी में थे तो फाइनेंशियल मॉडल उनके पास क्या था, और अब PTI में भी फाइनेंशियल मॉडल क्या, और अब तहरीक APP IPP में आ गए, उनके पास क्या है, जो पैसा कहां से उसके पास आ रहा है। अच्छा जी, हनीफ अब्बासी साहब एक प्रोग्राम से ऐसे भागे जब किसी का नाम लिया गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रोने पे आ गए। उन्होंने जनाब भागने की कोशिश की वहां से, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम उन्होंने लिए कि मैं, हम जो है वो यानी शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ और हनीफ अब्बासी, यानी बाकी सारे के सारे जो है ना उन्होंने माइनस कर दिए। मैं आपके चल के वो भी आपको एक ऑडियो और वो सुनाता हूँ, कुछ चीजें आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं जनाब बड़ी खतरनाक हद तक हो रही हैं। खतरनाक हद ये है, एक तो ये है कि मैं चीजें इतनी ज्यादा है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके ये बताता जाता हूँ। एक तो यह है कि शाहिद रजा पादरी, राजा हारून, ये रावलपिंडी में सैनिटरी वर्कर्स हैं, और रावलपिंडी के मैं आपको बताऊं इदारे जो इस वक्त खुलकर मुस्लिम लीग नून के इन लोगों के घरों में बैठे हुए हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, वासा, PHA, RDA, वापडा, सुई गैस, और RWMC यानी जो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका जो प्लाजा है वो जो रेंट पे लिया गया, वो तो मैंने आपको बताई थी चीज। हनीफ एडवोकेट राजा साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि वो आप हमारे शो में आ जाएं, ठीक है ना। कुछ चीजें हमारे पास फाइलें में पड़ी हुई, उनके पास भी फाइलें होंगी, तो बता देंगे कि जनाब क्या हुआ। एक कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी में जो साकिब रफीक थे, जियाउल्लाह शाह थे, राजा हनीफ भी थे, दानियाल भी थे, जिन लोगों को बहाल किया गया, अब वो लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, और प्लाजे का मामला क्या है वो तो आपको पता ही है ना, कि प्लाजे का जो सरकारी सतह पर जो है वो उसका रेंट कितना आ रहा है, और आगे तकसीम कैसे होता है, ये तो शायद उनको पता होगा। अच्छा जी, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो यह है कि कल तहरीक इंसाफ के एक राजा वकास हैं जो इजाज खान जाजी के कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपको नाम भी बता रहा हूं, वकास, राजा वकास नाम है। उनके चाचा जो है
جب پولیس کا ریڈ ہوا اس کے بعد ان کی چاچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آج دروالا گاؤں میں یہ جو ابھی ہے کیا نام ہے اس کا، ان کا جو نماز جنازہ جو ہے وہ ابھی 3 بجے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا آپ کنفرم بھی کر لیں. تو ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ادارے جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے کیا کریں، اور ابھی بھی تمام جو مسلم لیگ نون کے دفاتر ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام، پرائیویٹ یعنی آفیسز ہیں وہاں صفائی ستھرائی کا انتظام جو ہے نا وہ ابھی بھی RWMC کر رہی ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، واسا کو دی گئی ہے، PHA کو دی گئی ہے. اور یہ چیزیں ذرا میں آپ کو ایسے نہیں، میں آپ کو پوری ڈاکومنٹ ساتھ چلاؤں گا، ویڈیوز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کے لیے ذرا آسانی ہو جائے جو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک تو عمران خان صاحب نے جیل سے بھی بڑا اہم پیغام دیا PTI والوں کے لیے کہ سنڈے کو جو نہیں نکلے گا ٹکٹ ہولڈر اور وہ اپنی پاور شو کرے، جو بھی شو کرے گا، اگر ابھی بھی یہ ڈرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے پولیس کالیں تو کر رہی ہے، بہت سے لوگوں کو پولیس کالیں کر رہی ہے، وہ اسلام آباد ہو یا راول پنڈی ہو یا پورا ملک میں جہاں جہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں، وہاں پر جو ایشوز آتے ہیں وہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کیا لوگ نکلیں گے یا ان کو ٹکٹ واپس کرنا پڑے گا. اب یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. شاہد خان عباسی صاحب اور حافظ عثمان عباسی کے یعنی وہ بھی پنڈی ڈویژن کی اگر بات کریں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا حافظ عثمان عباسی کو گھوڑا گلی کی ایک روڈ ہے جو کہ اسامہ سرور کے گاؤں گھر کے قریب ہے، اس روڈ میں کہا گیا کہ حافظ عثمان عباسی نے کرپشن کیا ہے. اینٹی کرپشن سے ان کو بلایا گیا اور یکجہتی کے لیے جو ہے سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی چلے گئے ہیں. رات کو انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے ایک دھمکی دی ہے کہ میرے خیال سے کل تک انہوں نے الٹیمیٹم دیا ورنہ میں کھل کے جو ہے نا سامنے آؤں گا. اور اس میں بلال یمین ستی صاحب ہیں اور ان کے بھائی ہیں، ان پر بھی مبینہ طور پر جو چیزیں نام آ رہا ہے، لیکن کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ جا چکے ہیں، وہ OSD ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی چیزیں کس طریقے سے ان کے نام چل رہی ہیں. اچھا، ایک تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ راول پنڈی میں غیر قانونی جتنے بھی کمرشل کام ہو رہے ہیں اس میں انسپیکٹر کون کون ہے، یہ میں آپ کو ایک پوری لسٹ بتاؤں گا، اور وہ پیسہ جو لے رہے ہیں لوگوں سے وہ پیسہ جاتا کس کے پاس ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا تھا. حنیف عباسی صاحب سے جب یہ بات کی گئی کہ جناب آپ یہ کس کا نام آئے گا ذرا سن لیں پھر ذرا اس پہ بات کر لیں گے ہم. یہ دنیا TV کا پروگرام ہے، بلکہ دنیا میں شاید نہیں اب سما پہ ہے. افتخار صاحب جو کہ سینئر صحافی پہ اینکر ہیں، انہوں نے حنیف عباسی صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں اگر تو آپ کا اپوننٹ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کو بھی اگر لے لیں. تو حنیف عباسی صاحب نے منتیں ترلے شروع کر دیا اور ایک اپنے خود ساختہ سولو فلائٹ، اب خود کہہ رہے ہیں میں اسے سولو کرتا ہوں اور گزشتہ 6 ماہ سے میں کبھی کسی کے پاس جا گیا ہی نہیں ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب میں یہ راول پنڈی والوں کی توہین کر رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں میں رات 9:30 بجے نکلتا ہوں اور رات 2 بجے گھر میں داخل ہوتا ہوں، یعنی یہ میری کمپین کا وقت ہے. تو باقی میں عام لوگوں سے ملتا بھی نہیں ہوں. ان کے ذرا ابھی سے ہی اگر یہ معاملہ آ گیا ہے تو پھر ان کے اوپر تو ایک الگ سے ڈاکومنٹری بنانے کی ضرورت ہے. جب وہ پنڈی میں داخل ہوئے تھے تو کیا تھے ان کے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کے قریب ترین لوگ جو آج کل ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ ہم نے، کسی نے کہا جی ہم نے گھر تک دیا، کسی نے کہا جی ہم نے گاڑی دی. یہ تو پرانے یاماہا میں آئے تھے، پرانی تصویریں بھی انہوں نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب آئے تھے تو کیا تھے، ہمیں کس کس نے کالیں کی، دھمکیاں دی کہ حنیف عباسی کو یہ دیا جائے، یہ دیا جائے. ملک ریاض نے کیا دیا وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن یہ اسے رسول ہے. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ راشد شفیق صاحب یا ان کو بھی میں لائن پہ لے لوں تاکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں میں نے ایسی کسی ڈبیٹ میں بھائی آپ کی ڈبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے حنیف عباسی صاحب. حنیف عباسی صاحب کسی یونیورسٹی میں بھی جا کے ڈبیٹ نہیں کریں گے، کسی شو میں بھی ڈبیٹ نہیں کریں گے. وہ خود ساختہ یعنی وہ 1 من شو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں سولو فلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سولو پروگرام میں جاتا ہوں، میں صرف اپنی بات کرتا ہوں. اور ابھی کیا ہو رہا ہے ذرا سنیں. میں اپنی بات مکمل کر لوں، میرا میں اس کے بعد آپ جیسے آپ کو حکم کریں گے آپ کریں اپنی بات مکمل کریں. آپ جائیں گے کہیں نہیں، اگر کہتے حنیف آپ جائیں گے کہیں، وہ کہہ رہا جائیں گے کہیں نہیں، لیکن حنیف عباسی صاحب بھاگنے کے چکر میں کہتا ہے منتیں ترلے کرنا شروع ہو گئے جناب مجھے جانے دیں، مجھے سولو فلائٹ کرنے دیں، مجھے بتانے دیں کہ میں 30 ارب روپیہ جناب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ سن تو لیں ذرا کر کے رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ جائیں گے تو پھر وہی بات افتخار بھائی یہ تو آپ نے دیکھا نا، یہ تو آپ نے مس کمٹمنٹ ہوگی نا. میں تو سولو یعنی سولو کھیلتے ہیں. یہ مس کمٹمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ ڈیل کر کے جاتے ہیں کسی شو میں کہ جناب کوئی بندہ نہ ہو. یعنی ٹی وی پروگرام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ یعنی اب تو اینکرز کو بھی آپ فکس کر کے جا رہے ہیں جناب آپ یہ سوال نہیں کریں گے اور یہ سوال کریں گے، کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں بٹھائیں گے جو مجھے ٹوک سکے، کوئی میری بات کر سکے یا اپنی بات کر سکے. آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے. سیگمنٹ میں آتا ہوں. سوری ٹو سے
اگر آپ برا مناتے ہیں منا لیں. نہیں مجھے برا منانے کی کوشش نہیں ہے. ہمیشہ میں اپنا پچھلے 6 مہینے بات تو سن لو. پچھلے 6 مہینے سے میری بات میں جانتا ہی نہیں ہوں, اس لیے میری بات سنیں گے آپ. میرے بڑے بھائی ہیں آپ, میرے بڑے بھائی ہیں. منتا ترلے شروع ہو گئے, میرے بڑے بھائی ہیں آپ, میرے بڑے بھائی ہیں آپ, مجھے اجازت دے دیں, مجھے بات کرنے دیں, اور اس کے بعد بھاگ گئے. یہ آپ نے دیکھا ایک پروگرام کا اچھا بلا فارمیٹ سوچ سمجھ کے. اب کیا اس میں کیا یعنی فارمیٹ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے حنیف عباسی صاحب سے؟ یہ تو ایک NA56 کی بات ہے بھائی. آپ راولپنڈی کی عوام کو اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ, یعنی ٹی وی شو پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فارمیٹ مجھے جو بتایا گیا تھا میرے ساتھ مس کمنٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کسی بندے کو نہیں بلانا, یہ فکس میچ کر کے جا رہے ہیں. لیکن میرے پاس ساری دنیا پڑی ہے, سارا دن بلاتے ہیں, آپ کے کہنے پہ میں آ ہی گیا ہوں. مجھے ساری دنیا بلاتی ہے, آپ کے کہنے پہ آ بھی گیا ہوں, تو مہربانی کریں میری کمنٹمنٹ پوری کرنے دیں کہ مجھے بولنے دیں. یہ حالات ہیں جناب. بات کرنے دیں, اس کے بعد میں اپنا کریں نا بات. میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پہنچے تھے, صفائی تک پہنچے تھے, آگے چلیں. آج 30 ارب روپے کا ایشین, چھوٹی بات ہی کوئی نہیں. یعنی ملک دیوالیہ ہو گیا, انہوں نے 16 مہینے آ کے تو بڑا کچھ کیا. یعنی اب 30 ملین. اچھا مزے کی بات ہے, تھوڑا سا آپ گوگل بھی کر کے دیکھ لیں, جس پروجیکٹ کا یہ نام لے رہے ہیں وہ کس کا پروجیکٹ ہے. وہ شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے یا حنیف عباسی کا پروجیکٹ ہے؟ اور وہ بلا یعنی وہ کوئی گرانٹ تو نہیں ہے نا, وہ سود کے ساتھ پیسہ ہے, اور وہ کوئی حنیف عباسی کا پیسہ ہے کہ وہ اپنے بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو. اور ابھی راولپنڈی میں ہو کیا رہا ہے وہ اس پہ الگ سے سچ میں نہیں سن تو لیں, پر کیا کہتے ہیں بینک سے ہم نے گرانٹ لی. ہم نے یعنی سولو کھیل رہے ہیں ہم نے, مطلب میں بھی ہوں جناب, میں نے گرانٹ لیا ہے. اور کون سا عہدہ رہا ہے ان کے پاس, یہ تو بتایا تھے نا ذرا. یہ شہباز شریف صاحب نے جو ہمارا خانپور ڈیم ہے اور راول ڈیم ہے, اس کی جو پانی کی کیپیسٹی اس کو ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے گیس کی پائپ لائن 18 انچ کی سورس سے اپروو, وہ بھی الحمدللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں, واسا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, PHA, RDA, ان کی سرکاری دفاتر کے اندر, یعنی RWMC کے اندر راجہ حنیف ایڈوکیٹ نے آفس بنایا ہوا ہے. اگر ابھی بھی کوئی دیکھ رہا ہے تو جا کے آفس کے اندر جا کے دیکھ لے. اور وہ پلازا رینٹ پہ, کس کے رینٹ پہ کتنا رینٹ دیا گیا وہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن پہلے ذرا سن لو. یہ جو اب حلقہ ہمیں ملا ہے یہ گندگی سے ہٹا ہوا ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں. کھنڈرات ایک ہاسپٹل 20 سال سے بن رہا تھا, ایک نالا لئی 20 سال سے بن رہی تھی. اچھا 20 سال سے وہ تو بن رہی تھی لیکن انہوں نے نہیں بنائی. 20 سال میں حنیف عباسی کبھی اقتدار میں نہیں آیا. یہ نہیں, یہ ایک تو اپنی خود ٹھیک ہے, اگر شیخ رشید نے نالا لئی نہیں بنایا تو آپ بنا لیتے. اگر اس نے سڑکیں بالکل اتنی, کون سی سڑکیں ہیں جو کھنڈرات ہو رہی ہیں ابھی بھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو میٹروپولیٹن ہے, میٹروپولیٹن کے جو رفاقت گوندل صاحب ہیں, ان کے بھائی جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اب پوری سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا. سارا کا سارا بجٹ جو کہاں پہ لگایا جا رہا ہے وہ انہی لوگوں کے گلی محلے اور ان میں لگایا. اور لوگوں کو بیوقوف کیسے بنا رہے ہیں. لوگوں کو دیکھیں, یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ عوام کو, ووٹر کو یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ ابھی آ گیا, ادارہ آ گیا, اور ان کو بتائیں کہ اگلی حکومت بھی ہماری آ رہی ہے. ابھی اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہماری بات سنی جا رہی ہے تو پھر اگلی تو حکومت ہی ہماری ہے. تو اب یہ دیکھیں کیا کریں. ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس کو ہم آ کر مکمل کریں گے, جس طرح 10 مہینوں میں ہم نے ہم مکمل کریں گے. یہ دیکھیں میٹرو کو مکمل کیا, جس طرح ہم نے 14 مہینوں میں RIC کو مکمل کیا, 16 مہینوں میں ہم نے RIU کو مکمل کیا. جس طرح ہم نے 90 دنوں میں 6 روڈ کا برج بنایا, جس طرح ہم نے 120 دنوں میں چاندنی چوک کا برج بنایا. ہماری کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لوگ جو نئے NA56 کے ہیں اور پرانا NA55 ہے, جو غفیر ہے, بالکل اپنے آپ کیمرہ مین کو آج میرے ساتھ بھیج دیں جہاں میرا لوگ انتظار کر رہے ہیں. آپ جائیے اور رات 12 بجے تک جائیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی افتخار صاحب نے بھی جان چھڑائی ہے کہ آپ جائیں, آپ نے بھاگنا ہی ہے تو آپ جائیں, آپ لوگوں کے پاس جائیں. جوک در جوک لوگ جو ہے نا ان کا انتظار کر رہے ہیں, اور حنیف عباسی صاحب کے پرانے اپنے ہی دوست جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. اینی ہاؤ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی الیکشن کمیشن جس نے ضابطہ اخلاق کی بات کرنی ہے, یعنی جو بڑے بڑے بینرز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سارے بینر باقی اتارے جا رہے ہیں, اور لیکن یعنی چلو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو الیکشن کمیشن نے آپ کو ایک پیرامیٹرز دیے ہیں, ایک سائز دیا ہے کہ اس میں آپ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں راولپنڈی کے لوگ ذرا بتائیے گا, آپ ساتھ
میرے خیال سے جو ویڈیوز کے نیچے آپ اپنے ویڈیوز ڈالیں کہ کون کون سے کس کس بندے کے بینرز جو ہے نا وہ سائز سے بھی بڑے ہیں، یعنی جو ایک سائز ہے، پھر سرکاری عمارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ پوری میٹرو کے ساتھ یعنی وہ آپ باقی پارٹیز کی بات کرتے ہیں، آپ ایکول بات کریں نا، آپ سرکاری یعنی جو ڈپارٹمنٹ ادارے ہیں ان کو آپ گندا کر رہے ہیں، اور آپ کے لوگ جو صفائیوں والے جو ہیں وہ سارے آفیسز کی صفائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ باقی آپ یہ کہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں، غیر قانونی کمرشل جو کام ہے یا بلڈنگ انسپیکٹر ہیں وہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، اور پورے شہر کے ترقیاتی کام جو ہے نا ابھی جو چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگ حنیف عباسی کے جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں جناب، تو بات ختم ہو گئی۔ حنیف عباسی صاحب جناب کل کوئی کہہ رہا تھا کہ حنیف عباسی صاحب نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں آڈیو کے سناؤں گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب جناب فل اینڈ فائنل ان کی بات اوپر ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی پنڈی کے جناب ہیں اور بڑے کام انہوں نے کرائے ہیں، یہی شیخ رشید کے اگینسٹ یہاں پر وزیر داخلہ ہوں گے، کیونکہ یہ بات ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیں، ہمارے ذرائع تو یہ بتا رہے تھے کہ وہ جیت بھی جاتے ہیں تو نواز شریف کی کابینہ میں کا ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے حنیف عباسی صاحب کے بڑے وہ جیسا سولو فلائٹ کھیل رہے ہیں تو سولو کچھ بھی کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ اوورال صورتحال اس وقت ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیزیں آج اگر جو ہو رہا ہے وہ کل جو آج بویا جا رہا ہے وہ کاٹا بھی جا رہا ہے۔ جو 2018 میں جن لوگوں نے بویا تھا وہ کاٹا انہوں نے، لیکن آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اوپر بات ہوئی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ سارے ادارے جو ہے نا وہ آپ کے غلام ہیں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گھروں میں بلائیں گے۔ کچھ تصاویر آپ سے میں شیئر کروں گا کہ جو وہ سرکاری ملازم کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ جا کے رات کو بیٹھ کے تو آپ پورے دن کی ایکٹیویٹی بتائیں۔ تمام سینیٹری ورکر، ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ سینیٹری ورکر جو ہے نا مسلم لیگ نون کے جا رہے ہیں، اپنا جتنی بھی ریلیز ہو رہی ہیں، یہ کراؤڈ ہے، سینیٹری ورکر کو سختی سے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ پہنچنا ہے اور وہ وہاں ریلیز نکال رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو کہتا ہوں، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے ویڈیو اور ایویڈینس اور پوری لسٹ شیئر کروں گا جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جناب آج فلانی جگہ پہنچو۔ راجہ حنیف صاحب سرکاری دفتر کے اندر آفس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے حلقے میں ان کے لیے پوزیشن کیا ہے، کتنا مشکل کام ہو رہا ہے ان کے لیے، اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے نا مشکلات بنا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جو لڑکا ہے اعجاز خان جازی کے ساتھ راجہ وکاس، جس کی چاچا کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک دن پہلے ریڈ ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ خود چیک کیجئے گا، ابھی 3 بجے نماز جنازہ ہوا ہے دروالا کے ایریا میں، تو باقی چیزیں آپ خود تصدیق کیجئے گا۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔